only on Yashwa TV. प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। एक बार फिर हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ। और हमारा ईमान है कि हम आज के प्रोग्राम के वसीले से भी बड़ी बरकत पाने को हैं और खुदा के कलाम के भेद और मुकाशवात को सीखने को हैं। और जैसा कि अज़ीज़ों आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम के अंदर अपने एक नए गेस्ट के साथ आपको मुतारिफ़ करवाते हैं और उनसे कलाम की बातों को सीखते हैं। और जो हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। खुदा उनको बड़े जलाल के साथ अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और बेशक वो नाम लेकर बुलाए गए हैं और उनकी कॉलिंग खुदा की तरफ से और उनकी खिदमत बाअसर है। वो पूरे घराने के साथ मिलकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त व जलाल दे रहे हैं। उनका नाम है पास्टर स्टीफन मसीह और असेंबलीज़ ऑफ गॉड से उनका ताल्लुक़ है। आइए वेट किए बगैर मैं आपको आज के गेस्ट के साथ मिलवाता हूँ। पास्टर साहब वेलकम टू द सेट। और मैं आपको मसीह में खुशामदीद भी करता हूँ और आपका शुक्र अदा भी करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया ताकि हम कलाम मुक़द्दस को आपके वसीले से सीख सकें। थैंक यू पास्टर कामरान। सबसे पहले मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा बाप बेटे की और पाकरू की और इसके साथ आपकी और आपके टेलीविज़न की, आपकी मिनिस्ट्री की कि आपने मुझे वक्त दिया ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल देने का वसीला बने। आमीन आमीन आमीन। भाई साहब व्यूअर्स बताता चलूँ आपको कि आज के जो प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सी नई बातें सीखने को हैं और भाई साहब जो कि मेरे बड़े अज़ीज़ दोस्त भी हैं और हम एक फ़ेलोशिप में और एक इकाई में भी रहकर खुदा की खिदमत कर रहे हैं और हमारे हम खिदमत भाई भी हैं और हमें बहुत कुछ अपने अज़ीज़ भाइयों से सीखने को मिलता है इस दुनिया के अंदर। और याद रखें कि बाइबल बयान करती है तजर्बा से मालूम करो। आज हमें तजर्बा से मालूम करने की ज़रूरत है। जो हमारे अज़ीज़ भाई, जो हमारे खुदाम, जो हमारे बेटे बेटियां आज जो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, याद रखें कि जब उनकी ज़िंदगी के तजर्बात हमें मालूम होते हैं तो हमारा ईमान और भी मज़बूत हो जाता है और हम और ज़्यादा खुदा के नज़दीक हो जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम से पहले अपने अज़ीज़ दोस्त को वेलकम और खुशामदीद करते हैं। हम रूहुल कुदस को वेलकम करते हैं। और भाई साहब जैसा बाइबल बयान करती है कि खुदा का पाक रूह हमारा अच्छा उस्ताद और अच्छा मददगार है और कलाम को पढ़ने में, समझने में हमारी मदद करता है। सो मैं भाई साहब के साथ मिलकर खुदा के पाक रूह को वेलकम करूँगा ताकि खुदा का रूह हमें समझाए, हमें बताए और हमारी रहनुमाई करे और कलाम को समझने में और कलाम को करने में हमें दलेरी दे। आमीन। सो भाई साहब आपकी खिदमत के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपकी कॉलिंग के बारे में कि आपका पहला एक्सपीरियंस खुदा के साथ कैसा था? पास्टर साहब मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम 6 बहन भाई जिनमें से मैं तीसरे नंबर पर था, तो खुदा के एक बुज़ुर्ग खादम जब हमारे घर आए तो मैं अपने 6 बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा जो खुदा से दूर था तो वो मैं था। तो कोई भी खादम जब हमारे घर में आता तो मेरी अम्मी जो है ना वो मेरी सारी शिकायतें जो है ना वो उन खादमों के साथ शेयर करते। तो एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे लगता है मुझे आपने ना किसी से लेके पाला है, मैं आपका अपना बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि बाकी जो बहन भाई हैं 5 कभी आपने उनकी कंप्लेन नहीं की। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं आप हमारे बेटे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो वो एक बुज़ुर्ग खादम आए हमारे पास, हमारे घर में, तो उनका नाम था पास्टर बरनाबास। तो मेरी अम्मी ने अपनी आदत के मुताबिक जब मेरी शिकायतें शुरू की तो मैं बस सर झुका के बैठा हुआ था और उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया और उन्होंने कहा बाजी इसको भागने दे, जब इसको खुदा ने पकड़ना है तो ये बड़ा ज़बरदस्त खादम बनेगा। तो मैंने एकदम उनकी तरफ देखा क्योंकि मेरे ना तो ख़ानदान में कोई खादम ही नहीं था, लेकिन ये खुदा की मनसूबाबंदी थी कि बचपन से मैं बाइबल पढ़ता था और जो बाइबल के कोर्सेज़ होते हैं जैसे हमारे उस वक्त फैसलाबाद में थे कॉरस्पॉन्डेंस स्कूल, वो मैं करता था, बाइबल पढ़ता था, दुआ करता था, लेकिन उतना ही ज़्यादा खुदा से दूर था।
پھر مجھے نا وہ بات ہر وقت نا میرے اندر ٹک ٹک کرتی رہتی تھی کہ خدا نے تجھے خادم بنانا ہے. آمین آمین، پریز گاڈ. جی تو اس طرح سے پھر بھاگتا رہا میں، اور خدا کا منصوبہ تھا کہ میری جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ بھی ایک پاسٹر صاحب کی بیٹی تھی، اور ان کے بڑے بھائی بھی پاسٹر صاحب تھے. تو ہماری شادی سے پہلے ان کے پاپا کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. تو جب ہماری شادی ہوئی تو ایک دن میں نے اپنی بیگم سے یہ شیئر کیا کہ میرے لیے ایک بزرگ خادم نے پروفیسی کی تھی. تو میری بیگم تو بڑی پریشان ہوگی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرے لیے اتنے خادموں کے بیٹوں کے رشتے آئے جو پادری تھے. تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ میں نے پادری سے شادی نہیں کروانی، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہم سارے بہن بھائی جو ہے نا خدمت سے ہم بہت تنگ ہیں، کیونکہ جو آدمی کسی جگہ بھی وہ بات نہیں کرتا وہ آ کے پادری کے اوپر چڑھ جاتا ہے. پادری صاحب آپ نے یہ غلط کام کیا، اور پادری صاحب کو وہ سننا پڑتا. تو کہتی تھی کہ ہم سارے بہن بھائی جو تھے نا اپنے ابو کی وجہ سے ہم کہتے تھے نہیں ابو تو کر رہے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا. تو جب میں نے اسے بتایا کہ بھی میرے لیے اس طرح پروفیسی ہوئی ہے تو وہ بڑی پریشان ہو گئی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پنجابی کلچر ہے، جہاں ایک دفعہ شادی ہو گئی وہ پھر زندگی جب تک ہے اس کو کرنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں اور میری بیوی پھر ہم دونوں نے مل کر 13 سال بھاگے. ہم 13 سال؟ جی 13 سال بھاگے، اور ان 13 سالوں میں خدا مجھے دبئی میں لے کے گیا. میرے ان لاز جو تھے وہ فائنینشلی بہت سٹرونگ تھے، تو وہ ہمیں لے گئے وہاں پہ، اور وہاں پہ ہی خدا نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹا دیا. دبئی میں پیدا ہوا، شارجہ میں. پریز گاڈ. تو اس طرح سے جناب بھاگتے رہے، اور اپنی لائف میں جو بلیسنگز تھیں ان کو ہم نے کھویا. تو یہ تھا کہ میں شارجہ میں سونے کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ مٹی ہو جاتا تھا. تو اندر وہی جو جیسے گھڑی کی آواز آتی ہے ایسے ہی میرے اندر آواز آتی تھی کہ خدا نے تجھے بلایا. تو پھر اس طرح سے یہ ہے کہ میں اور میری مسز 13 سال بھاگتے رہے. ان 13 سالوں میں خدا نے ہمیں 2 بیٹے اور دیے، مطلب ٹوٹل 3 بیٹے. تو میں پھر دوبارہ 13 سالوں میں ایک دفعہ فیملی ویزا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ گیا. تو پھر پوری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور وہ جو آواز تھی نا میرے اندر وہ آواز زیادہ گردش کرنا شروع کر دی. تو پھر ایک دن میں نے کہا کہ خداوند اب میں نہیں بھاگوں گا. وہ پھر شارجہ کی ایک نائٹ تھی، پوری رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اور ہر 5 منٹ کے بعد مجھے ایسے فیل ہوتا تھا جیسے مجھے یورن کرنا ہے، اور میں جاتا تھا یورن کرنے کے لیے، حالانکہ میں اس وقت ڈائبٹک نہیں تھا. پھر میں نے خدا سے ہاتھ بلند کیا اور میں نے کہا خداوند اب مجھے یہاں سے نکال، تو میں بائبل کالج کروں گا اور فل ٹائم تیری خدمت کروں گا. تو اس وقت پھر میں نے وہاں پہ ارادہ کیا، اور 2 دعائیں میں نے کی کہ اگر میرے بچے بھوکے رہیں یا کھائیں مجھے اس کی فکر نہیں، اگر میرے بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں مجھے اس کی بھی فکر نہیں. اب میں نے جو کام کرنا ہے وہ تیرا کرنا ہے. کیا بات ہے. تو میں بائبل کالج کروں گا اور فل ٹائم خدمت کروں گا. تو پھر جب سے میں خدمت میں آیا ہوں، وہ جو 13 سالوں میں میری اور میرے بچوں کی بلیسنگز کھوئی ہوئی تھیں، سمجھے کہ 13 سالوں میں اپنے بچوں کو ایک 3 ٹائر والی سائیکل نہیں لے کے دے سکتا تھا. جو بندہ دبئی میں فیملی ویزا ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بائبل میں 2 جگہ لکھا ہے. ایک جگہ لکھا ہے سوراخدار تھیلی، اور دوسری جگہ لکھا ہے خدا کہتے ہیں میں تمہارے پیسے اڑا دوں گا. تو یہی تھی میرے ساتھ. تو پھر میں جب واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا، تو میرے واپس آنے سے پہلے خدا نے میری بیوی کو تیار کیا تھا کہ بھئی اب تو نے ڈیوٹی کرنی ہے اور فردر جو ہے نا وہ تو نے کام کرنا ہے. تو اس طرح سے سر یہ میری چھوٹی سی کالنگ تھی جس کو میں نے بڑا مختصر وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو اب میں اور میرے بچے، میری بیوی میرے ساتھ مل کر تو ہم خدمت کر رہے ہیں. تو اس طرح خدا ہمیں بلیس کر رہا ہے. پریز گاڈ. بھائی صاحب
اور ویورز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پائے صاحب کی پوری فیملی یونائٹ ہے ان کے ساتھ اور خدا کا کام کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے بچے، جب ہمارے بیٹے بیٹیاں، بہن بھائی، اور جب آپ کا جیون ساتھی مل کر آپ کے ساتھ خدا کا کام کرتا ہے تو ابلیس کو کہیں سے موقع ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ آپ پر اٹیک کرے، کیونکہ آپ نے اپنی ساری کمزوریوں کو پہلے ہی لہو میں چھپا رکھا ہوتا ہے مسیح یسوع کے. اور ہمارا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے پائے صاحب کی فیملی کے لیے، ان کی مسز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے کہ خدا نے نہ صرف انہیں چنا بلکہ ان کی مسز کو بھی تیار کیا، ان کے بچوں کو بھی. اور آج خدا بڑے جلالی طور سے پائے صاحب کو استعمال کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پائے صاحب سیلف میڈ پاسٹرز ہیں اور جو کچھ انہوں نے بنایا اپنی مدد آپ کے تحت بنایا اور خدا نے ان کے لیے آسمان کے دریچے کھولے اور ان کو برکت دی اور کہانت کی جاب ان کو دی. اور بے شک پائے صاحب بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ صادق کے بچوں کو کبھی بھی ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا اور خدا نے وہ اپنا وعدہ پورا کیا جی کہ میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں تو کن چیزوں کا محتاج ہے. بالکل. پائے صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج خدمت کے اندر ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں بیک سلیش ہو جاتے ہیں اور جیسے آگے بڑھتے ہیں ٹرائلز آتے ہیں، ٹیمپٹیشنز آتے ہیں، پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور کچھ یونا کی طرح خدا کی مرضی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، خدا کی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جس طرح سے خدا نے مجھے بلایا اسی طرح خدا نے، بائبل بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، یونا کو خدا نے بلایا اور یونا اتنی آسانی سے خدا کی اس نے بات نہیں مانی. لیکن جو خدا کے منصوبے ہوتے ہیں وہ کامل منصوبے ہوتے ہیں. میری لائف کے اندر سیم یونا کی طرح وہی پرابلم تھی اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کامل منصوبہ خدا کا تھا جو خدا نے پورا کیا. تو میں اس وقت اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن کو خدا نے بلایا ہے خدا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور میں اپنے ان نوجوان بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، عزیزوں کے لیے یہ دعا گو ہوں اور ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ کو خدا نے بلایا ہے تو پھر آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور بائبل میں جو لکھا ہے کہ اپنی راہ اس پر چھوڑ دے تو وہ پھر آپ کی مدد کرے گا، ہر زاویے سے آپ کی مدد کرے گا. ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں. تو جب یسوع کی پیروی کرنی شروع کر دیں گے تو جس کام کے لیے یسوع نے بلایا ہے ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں گے. آمین آمین. اور میرے عزیزوں، آپ پائے صاحب کا نمبر اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں اور آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ بلیسنگز کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چرچ جانا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب میں چاہوں گا کہ اپنے چرچ کا بھی لوکیشن بتائیں تاکہ جو نا اگر گرد و نواح سے لوگ آپ کے پاس آنا چاہیں کلام سننے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. جی، تو میرا چرچ جہاں پہ خدا نے مجھے خدمت کے لیے رکھا ہے، میں نے بارہا چرچ کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ وہ چرچ میرا نہیں، بس خدا نے مجھے وہاں پہ کھڑا کیا. اور یہ چرچ جو ہے یہ کرنگی لانڈی میں ہے، سمندر کے بالکل کنارے پر، جس کو چشمہ گوٹ بھی کہتے ہیں اور الیاس گوٹ بھی کہتے ہیں. تو وہاں پہ جو قبرستان ہے اس کے بالکل نزدیک 4 نمبر گلی میں خدا نے ہمیں معجزانہ طریقے سے یہ اپنا گھر بنا کے دیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اور میری مسز اور میرے بچے جب ہم نے مکمل طور پر ارادہ کر لیا خدمت میں آنے کا تو ہم نے ایک غلہ لیا بہت بڑا، اور میں نے اپنی مسز اور اپنے بچوں کو کہا اس میں ہم ہر روز 1 روپیہ ڈالیں گے سب کے تعلق سے، یعنی 5 لوگ ہیں تو 5 روپے ڈالیں گے. اور خدا اس میں 5 روپے بھی ڈلواتا تھا، 500 بھی ڈلواتا تھا اور خدا نے اس میں 1000 روپے بھی ڈلوائے. اور میرے عزیزوں، میں نے ایک دن اپنی مسز سے کہا کہ اگر خدا آپ کو پیسے دے تو آپ کیا بنائیں گے، کیونکہ جو عورتیں ہیں، جو لیڈیز ہیں، جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی پہلی وش کیا ہوتی ہے جی، پہلے نمبر پہ اپنا گولڈ بنائیں
اور اس کے بعد اپنا اچھا خوبصورت گھر بنائیں. تو میری مسز نے کہا کہ اگر خدا نے ہمیں پیسے دیے تو ہم چرچ بنائیں گے. تو جو ہماری پہلی کمیٹی سب سے بڑی نکلی وہ 5.5 لاکھ کی تھی. میں نے اور میری بیوی نے ہم نے وہ اچھا بیج خدا کے لیے بویا اور اس سے ہم نے چرچ کے لیے پلاٹ لیا. اور پھر خدا نے معجزہ کیا اور 63 دنوں کے اندر خداوند نے اس چرچ کو بنایا جو بہت ہی خوبصورت چرچ ہے. اور جو بھی وہاں پہ جاتا ہے دیکھتا ہے اور اس کی چرچ کے اندر کھڑے ہو کر وہ خدا کی تعریف کرتا ہے کہ اس جگہ پہ اتنا خوبصورت چرچ ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لانڈی میں چشمہ گوٹ یا الیاس گوٹ وہاں پہ ہے یہ چرچ اسمبلیز آف گاڈ کے نام سے. پریز گاڈ. سو دیکھا آپ نے کہ پائس صاحب نے اچھا بیج بویا اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جو زیادہ بیجے گا وہ زیادہ کاٹے گا اور خدا خوشی سے دینے والوں کو قبول کرتا ہے. سو میرے عزیزو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ پائس صاحب کے چرچ کے لیے ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے پائس صاحب کے نمبرز کے اوپر کال کر سکتے ہیں, انہیں مل سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جب ہم ان لوگوں کے لیے ہدیہ بیچتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور سیلف میڈ پاسٹرز ہوتے ہیں, یاد رکھیں کہ خدا ہمیں زیادہ برکت دیتا ہے. اور بے شک آج ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے, ان چرچز کی جو کہ آج مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں, جن کے پاس لیک آف تھنگز ہیں, ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے, جنریٹر نہیں ہے, لائٹنگ نہیں ہے, پراپر بلڈنگ نہیں ہے. ہمیں خدا کے گھر کے لیے ہدیہ دینا چاہیے تاکہ اگر ہم خدا کا گھر بنائیں گے تو یاد رکھیں خدا آپ کا گھر بنائے گا. آپ خدا کے لیے کام کریں گے, خدا آپ کے لیے کام کرے گا. اور میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمارا ہاتھ دینے کے لیے ہمیشہ بڑا رہے نہ کہ لینے کے لیے. اور داؤد کہتا ہے کہ خداوند تو مجھے اتنا بھی نہ دینا کہ میں تجھے بھول ہی جاؤں, اور اتنا بھی نہ دے کہ میں جو نا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنوں. اور میں ایک بار پھر خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پائس صاحب کے چرچ کی بلڈنگ کی یا کسی بھی چیز میں آپ ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کال کر سکتے ہیں اور اپنے ہدیہ جات انہیں دے سکتے ہیں. سو پائس صاحب یہ تو آپ کی کالنگ کی بات آ گئی. اب دوران معاشرہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک پائس صاحب ایک نیا ٹرینڈ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نوجوان, ہر ایک بزرگ وہ ایک نشے کی حالت کے اندر ہے اور اس نے کوئی نہ کوئی اپنی عادت بنا رکھی, خواہ وہ سگریٹ ہے, چھالی ہے, خواہ کوئی بھی ایسا مرض اس نے لگایا ہوا ہے. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو وہ کہتا ہے آگے سے جی یہ میں تو تھوڑا سا کرتا ہوں, میں تو کبھی کبھار کرتا ہوں, اور مجھے تو جو کہ میں اس کا عادی نہیں ہوں مگر یہ میری عادت ہے, بس میں کھانے کے بعد ایک سگریٹ لے لیتا ہوں. سو کیا پائس صاحب آپ اس کے بارے میں بیان کریں گے؟ یہ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے پائس صاحب آپ نے. میں بائبل مقدس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ مل کے کھول سکتے ہیں. یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے اس کا 55 باب, اس کی جب ہم پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو کچھ آیتیں ہیں جو ہم مل کر پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ 55 باب اس کی پہلی آیت سے, اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو, آؤ مول لو اور کھاؤ, ہاں آؤ میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ, اور تمہاری جان فربہی سے لذت اٹھائے. کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ, سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آمین. بھائی صاحب جب میں نے یہ آیت پڑھی تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ میں دبئی سے آیا تو میں اپنے کسی عزیز کے پاس آیا تو وہ بچہ جو ہے اس کو بڑا شوق تھا دبئی جانے کا, تو مجھ سے بڑی باتیں کرتا تھا, بڑے سوال کرتا تھا. شام کو جب ہم نے کھانا کھایا تو اس نے ایک دکان سے ایک ببل لی, اس نے منہ میں ڈالی اور مجھے کہتا ہے بھائی جان آپ بھی کچھ لے لیں.
تو میں نے تلسی سپاری ایک آتی ہے، آج بھی ہے، اس میں تھوڑی سونف ہوتی ہے، تھوڑا چھوارا ہوتا ہے، تھوڑا اس طرح، تو وہ میں نے لی اور منہ میں ڈالی، اور ہم باتیں کرتے کرتے بہت دور چلے گئے، اور میں اس کو منہ میں رکھ کے میں اس کو چبا رہا تھا، تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو ہم واپس آ گئے۔ اسی طرح اگلے دن پھر جب یہی ہوا تو اس نے دکان پہ پھر ببل لی، اور میرا دل کرے کہ میں تلسی اٹھاؤں، تو چونکہ میں خدا سے بھاگ ضرور رہا تھا، اندر میرے کالنگ تھی، لیکن میں خدا کے کلام کو جانتا تھا۔ میں نے اس تلسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے تلسی، لعنت تجھ پر اور ڈبل مجھ پر کہ تو نے مجھے اس کا غلام بنا دیا۔ تو یہاں پہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے کہ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں آسودہ نہیں کرتی۔ آسودہ کا مطلب ہے جس سے ہم کھانے کے بعد ہماری بھوک مٹ جائے۔ تو آج بہت سارے ہمارے بہن بھائی اپنا روپیہ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، اور پیسہ پھر اس کے بعد میں نے تلسی نہیں کھائی، میں نے آج تک نہیں کھائی۔ اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام جو زندگی کی روٹی ہے، آمین۔ یہ جب ہم کھاتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم لیتے ہیں اور پھر اس کی جگالی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی ایسی لعنت نہیں جس سے ہمارے لوگ آزاد نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک کام جو ہے خدا کے ہاتھ کے نیچے جب بندہ آ جاتا ہے اور وہ سچی توبہ کرتا ہے، اپنے دل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور یسوع کو کہتا ہے، اے یسوع میری مدد کر، تو پھر معجزہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ پریز گاڈ بھائی صاحب، پریز گاڈ۔ جی بھائی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب انسان خدا کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں پریز، تو بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، جی اور اگر وہ خدا کے ہاتھ سے نکل جائے تو سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ بالکل بالکل، یہ بڑی زبردست بات کی بھائی صاحب، آپ کمال۔ صحیح کہہ رہے ہیں جی تو بھائی صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ چیز جو روٹی ہے ہی نہیں، ہاں جی، ہم اس کے لیے بے فضول پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، دیکھیں اس وقت جو پوری دنیا کے اندر حالات چل رہے ہیں کہ لوگ روٹی کے لیے پریشان ہیں، اور انسان جو ہے وہ روٹی سے زیادہ کسی اور چیز کو عزت دے یا اس کے لیے خرچ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلے نمبر پر تو وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، ایگزیکٹلی، اور دوسرے نمبر پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اپنی من پسند چیز یعنی کہ شراب یا گٹکا یا پان یا نسوار یا چھالیا، وہ اپنے بچے کے منہ سے وہ چیز چھین رہا ہے جو اس کے بچے کا حق ہے، فروٹ، جوس، دودھ، اور وہ اپنے بچے کے منہ سے وہ چیز لے کر وہ اپنے اس چیز پر لگا رہا ہے جس کو خدا منع کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جی اور ویورز، بائبل اس بات کی پرزور مذمت کرتی ہے کہ نشہ باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوگی، بھلے آپ تھوڑا کرتے ہیں بھلے زیادہ کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ زہر ہے، جی جی آپ تھوڑا کھائیں زیادہ کھائیں۔ بالکل، بھائی صاحب، مجھے یاد ہے میں ایک گھر میں جاتا تھا تو اس بھائی کو کینسر ہو گیا جی زبان کا، تو انہوں نے ہمیں بلایا دعا کے لیے، ہم نے دعا کی، تو انہوں نے اپنے بچے کا آپریٹ کرایا، خدا نے راستہ کھول دیا ہے، تو اس کی زبان تھوڑی سی کاٹی گئی اور کینسر ریموو کر دیا گیا، اوکے، مگر وہ دوبارہ انہی معاملات پہ وہ چیزیں ساری آ گئی، پھر وہ کینسر اس کے گلے میں آ گیا اور ایک وقت پورے جبڑے میں آ گیا اور اس کی ہڈیاں گرنا شروع ہو گئیں، اور 7 مہینے کے اندر اس بچے کی موت ہو گئی صرف ایک گٹکے کی وجہ سے۔ جی اور میرے ویورز، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں، مگر ان کو دیکھا اندیکھا کر دیتے ہیں، سنا انسنا کر دیتے ہیں، اور اس موت کو اپنی زندگی میں دوبارہ داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اپنے ایک بہت ہی محترم ٹیچر، یعنی کہ اپنے استاد جن کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، جن سے میں نے بائبل کالج میں سیکھا، جو ہمارے بائبل کالج کے پرنسپل تھے پاسٹر حزقیل یعقوب، تو وہ جب ہمیں پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ہمیں کسی فیملی کے تعلق سے بتایا کہ میں ایک ہی فیملی میں جاتا تھا، تو اس فیملی میں جب بھی جاتا میں ان کو توبہ کا کلام سناتا،
اور کہتے ہیں کہ وہ سٹنگ میں سارے بیٹھ جاتے تو لیڈیز سے لے کے جینٹس تک، بچے سے لے کے بوڑھے تک، ہر ایک کے پاس اپنا پاندان ہوتا تھا. تو جب تک وہ بیٹھے رہتے تھے وہ چباتے رہتے تھے اور تھوکتے رہتے تھے. اور میں جب بھی جاتا میں ان کو ایک ہی کلام سناتا تھا، توبہ کرو توبہ کرو. تو ایک دن ان کے گھر میں کسی نے کہا پادری صاحب آپ ہر دفعہ ایک ہی کلام سناتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تک مجھے خدا دوسرا کلام آپ کے لیے نہیں دے گا میں نے یہی سنانا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن خدا نے ایسا کیا کہ جس دن وہ بپتسمہ لینے گئے ساری فیملی سمندر پہ اپنے پاندان لے کے گئے، اور جہاں پہ انہوں نے بپتسمے لیے اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ ہی پاندان پھینک کر. کیا بات ہے پائے صاحب جا رہے ہیں کلام سنانے کے لیے، ساتھ میں کلام بھی سن رہے ہیں اور پان بھی چل رہا ہے کہ منہ کے اندر. یہ دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ بائبل پائے صاحب ہم جانتے ہیں کہ بائبل بیان کرتے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. بالکل. اور آج میں اکثر دیکھتا ہوں کہ چرچ کے اندر جاتے ہیں ہم اور ہماری جیبوں کے اندر نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، سگریٹس کی ڈبیاں ہوتی ہیں، نسوار ہوتی ہے اور سپاریاں ہوتی ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم خدا کے گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں. آج ہم اگر ان چیزوں کا احترام کرنے لگیں تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہماری زندگی سے دور ہوتی جائیں گی. بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. میں یہاں پہ مجھے بڑا اچھا موقع دیا آپ نے کہنے کا. میں نے میوزیشنز کو دیکھا ہے جو بڑا اچھا بجاتے ہیں لیکن وہ بجانے سے پہلے بھی نشہ کرتے ہیں اور بجانے کے بعد بھی وہ نشہ کرتے ہیں اور ان کی جیبوں کے اندر وہ مواد ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ان کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر رکھا ہے. جو سچائی میں کہتا ہوں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نہیں. آج ہم پیچھے ہیں، ہمارے نوجوان پیچھے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پوری تابع داری نہیں کرتے اور اپنے ساتھ انہوں نے وہ رکھنے رکھے ہوئے ہیں. اور وہ جیسے آپ نے پہلے بتایا جی میں ایک سگریٹ پی لیتا ہوں، یہ میری عادت نہیں ہے، یہ ہے. تو یہ جو رکھنے بنا رکھے ہیں یہی ان کی کمزوری ہے، اسی نے ان کی بلیسنگ کو روک رکھا ہے. آج ہمیں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو اور ان سب کو جو چرچ میں آتے ہیں سختی سے بتانا ہے، کیونکہ یہ خدا کے خادموں سے بھی پوچھا جائے گا. حزقیل نبی کے صحیفہ میں کہا ہے نا خدا نے کہ تو اس کو بتا دے، ایگزیکٹلی اگر یہ اسی حالت میں مرے گا تو تو آزاد ہے کیونکہ تو نے اپنی جان بچا لی، اور اگر تو نے نہیں بچایا تو پکڑا جائے تو تو پکڑا جائے گا. اس لیے ہمیں ان کو بتانا ہے. اور پھر بھائی صاحب سب سے بڑی ایک اور بات ہے کہ سچائی جو ہے نا وہ کڑوی لگتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو سچائی یہ بالکل ہم لاسٹ پہ کھڑے ہیں. خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اس لیے ہمیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ خدا کا کلام بڑے جوش کے ساتھ اور سچائی سے دیانتداری سے بتانا ہے، اور گنہگار کو بتانا ہے کہ یہ تیری زندگی میں گناہ ہے، خدا اس کو پسند نہیں کرتا. اور گنہگار جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو آسمان پر خوشی منائی. پریز گاڈ، پریز گاڈ. سو ویورز، جیسا کہ بھائی صاحب نے بتایا کہ خدا چاہتا ہے کہ گناہ گار توبہ کرے، اور بائبل میں لکھا ہے پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر اب آپ کوئی ایسا مواد کھائیں یا کچھ بھی نشہ آور چیز پئیں تو یاد رکھے کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے. تو جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرتا ہے خدا اس کو برباد کرتا ہے. جب آپ کوئی بھی چیز انٹیک کرتے ہیں یا انہیل کرتے ہیں یا کسی بھی ایسی چیز سے آسودہ کرتے ہیں اپنے بدن کو، تو یاد رکھیں کہ آپ خدا کے مقدس کو ناپاک کر رہے ہیں. اور اگر آپ خدا کے مقدس کو ناپاک کر رہے ہیں تو خدا قطعی بھی اپنے مقدس کو ناپاک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ اپنے مقدس کی غیرت رکھتا ہے. ہمارا خدا غیور خدا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو چیز خدا نے بنائی ہے اور انسان اس کو خراب کرے گا، تو بھائی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل کی وہ بات سچی ہوتی ہے کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالوں گا. سو میرے عزیزوں، یہ بہت ٹف کلام ہے آج ہمارے لیے. بھائی صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان یوتھ ہیں
انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا، ان کو یہی پیغام دوں گا. بائبل میں بڑی خوبصورت پرسنالٹیز ہیں، جس میں داؤد ہے، جس میں یوسف ہے. دیکھیں وہ کیا تھے، پہلے خدا کا دل ان کے ساتھ اور ان کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور خدا نے انہیں پراسپر کیا، بلیس کیا، برکت دی. جو بھیڑ بکریاں چرانے والا ہے، سب سے چھوٹا ہے، اس کو خدا نے بادشاہ بنا دیا. جس کو بھائیوں نے بیچ دیا، اس کو بھی خدا نے دوسرے درجے کا حاکم بنا دیا. تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت ہم وہ آیت پڑھتے ہیں. میں اس آیت کو پڑھ کے بہت شادمان ہو جاتا ہوں کہ یوسف غلامی کی حالت میں ہے، جس کام کو وہ ہاتھ لگا رہا ہے خدا اس کو برکت دے رہا ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے خدا اس کے ساتھ ہے. پریز گاڈ. اور پھر جب اس کو جھوٹے مقدمے میں ڈالا گیا ہے اور جیل میں ڈال دیا گیا ہے، وہاں بھی خدا اس کے ساتھ ہے. میرے عزیزو، میں آپ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو یہ مثال دوں گا کہ جیسے ایک بچہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے اور گلی میں اس کے پاؤں کو کسی چیز سے ٹھوکر لگتی ہے تو باپ اس کو فوراً تھام لیتا ہے. اگر وہی بچہ انگلی چھڑا کے آگے بھاگ رہا ہے اور ٹھوکر لگے گی تو پھر اسے باپ اس وقت تھام نہیں سکتا، کیونکہ اس نے باپ کی انگلی نہیں پکڑی. اس لیے میرے عزیزو، خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ ہیں؟ آمین. اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو وہ ٹھوکروں سے ہمیں سنبھالے گا، اور اگر ہم اس کے ساتھ نہیں، ٹھوکریں پھر بھی لگیں گی، لیکن پھر ہم منہ کے بل گریں گے، اور پھر ہم دنیا میں بھی تماشا بنیں گے اور خدا کے تو ویسے ہی گنہگار ہوں گے. اس لیے میں تمام نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا، اپنی زندگیاں خداوند کو دیں اور اپنا دل خدا کے ساتھ لگائیں. اور جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، شام صبح دوپہر کو میں خدا کے حضور جاؤں گا، دعا کروں گا، اپنی زندگی خداوند کو دیں اور اس سے باتیں کریں. پریز گاڈ. پائے صاحب تھینک یو سو مچ کلام کی ان تمام باتوں کے لیے اور آپ کے خوبصورت ٹائم کے لیے. میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ایک ایپیسوڈ میں ان ٹاپکس کو لے کر آتے ہیں جن سے نہ صرف آپ سیکھیں بلکہ آپ روحانی حالت میں بھی تبدیل ہوتے جائیں اور آپ نجات پائیں اور آپ کا گھرانہ نجات پائے. اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی ٹاپک کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنے ہدیہ جات دینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر کال کر سکتے ہیں. یاد رکھیں، جو زیادہ بیچتا ہے وہ زیادہ کاٹے گا، اور خدا خوشی سے دینے والوں کو قبول کرتا ہے. میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ، ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. until then, God bless you, God bless Yeshua TV, and God bless Pakistan. Amen.